यार तुम्हारी वार्डरोब में कुछ ढंग का नहीं है। सब या तो बहुत छोटा है या बहुत बेबाक। महम ने लाइबा की शर्ट हाथ में पकड़कर नाक चढ़ाते हुए कहा, तुम खुद नानी अम्मा बनने की कोशिश बंद करो महम बीबी। लाइबा ने आईने में खुद को एक नजर देखते हुए बाल संवारे, फिर हंसी। बस ऐसे ही पहनना अच्छा लगता है, जो दिल करे वो करो। अच्छा तो फिर ये ना कहना कि हमारे प्यारे भाई ने तुम्हें घास भी नहीं डाली। महम ने आंख मारी और हंसी रोक ना सकी। लाइबा के होठों पर एक जहर खंद सा तबस्सुम आया, मगर वो फौरन पलटकर दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो गई। अरे देखो तो कौन आ रहा है। माहम ने चमकती आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया। सफेद शलवार कमीज बाजू कोहनियों तक चढ़े, कदम नाप तोल के रखते हुए, चेहरे पर क्रोफर की वही पुरानी झलक। अरसलान शाह। उसके चेहरे पर जहानत की एक खास चमक थी। सांवला रंग, जाजिब नजर, तराशीदा घनी मूछों के नीचे उन्नाबी लब, सितवा नाक, पुरसोच डार्क ब्राउन आंखें जो इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर गड़ी थीं। बरामदे से गुजरते हुए लम्हा भर को उसकी नज़र दरवाजे पे रुकी, जहां लाइबा खड़ी थी। नज़र बस एक लम्हे को रुकी थी, फिर पलट गई। वो आगे बढ़ गया, और फिर जैसे सारा मंजर ही फीका हो गया था, कम से कम लाइबा के लिए। लाइबा ने गहरी सांस ली। लाइबा ने गहरी सांस ली और पीछे मुड़ी। इसका मसला क्या है? कितना एटीट्यूड देता है ये? क्या वाकई वो समझता है कि हम सब इसे नोटिस करने के लिए बैठे हैं? हाँ, और ख़ास तौर पर तुम। महान ने कहा मारा। तुम जितना मर्जी तैयार हो जाओ, मेरा भाई तुम्हें घास नहीं डालेगा। लाइबा ने एक पल को लब भींचे, फिर आईने में खुद को देखते हुए सर हिलाया। तुम देखना महम, एक दिन वो घास भी डालेगा और खाएगा भी। बस इंतजार करो। महम की हंसी अभी तक जारी थी, और लाइबा की आंखों में जिद, अना और एक अनकही मोहब्बत की कहानी थी। नवाब सैफुद्दीन शाह इस खानदान के बुजुर्ग हवेली के सतून और उसूलों के मुहाफिज थे। उनका इकलौता फ़ख्र अरसलान शाह शहर की मारूफ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मुकम्मल करके आया था। कम गोबा वकार और गहरी आंखों वाला लड़का। वो बचपन से ही ऐसा था, सबके बीच होते हुए भी अलग थलग रहने वाला। ना वो ज्यादा किसी से फ्री होता था और ना ही किसी को इजाजत देता था कि कोई उसके साथ फ्री हो। लेकिन उसे अपनी बहन माहम से बेइंतहा मोहब्बत थी। बेशक वो दोनों भाइयों की तरह बेशक वो दूसरे भाइयों की तरह लाड प्यार का दिखावा नहीं कर पाता था, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत का एक जहानाबाद था। उसके बाद वो सबसे ज्यादा मोहब्बत दादा जान से करता था। उनका कोई हुक्म वो कभी नहीं टालता था, इसीलिए तो वो दादा जान का फेवरेट था। सुलझा हुआ खूबसूरत चेहरे वाला एक नौजवान। और लाइबा, वो नवाबुद्दीन सैफ की छोटी बेटी जहीरुद्दीन शाह की बेटी थी। हसीन, शो, खुद एतमाद और थोड़ी जिद्दी। उसकी हर अदा में कशिश थी, हर बात में मिजाह। वो वही करती जो दिल में होता। उसके दम से शाहविला में रौनक ही रौनक थी। उसका चेहरा जैसे गुलाब पर चमकती शबनम, निखरा, शोख और दिलकश। आंखें बड़ी जिनमें शरारत रक्स करती थी। लंबे बाल घने लेयर्स में कटे, जो हर लम्हा चेहरे पर बिखरने को बेताब रहते। गर्दन नाजुक और सुराहीदार जैसे तराशी गई हो। दूधिया गुलाबी रंगत। वो सरापा नहीं, चलता फिरता फतूर थी। हुस्न, शरारत और जिद का हसीन इम्तजाज। कॉलेज में सब उसे द लाइबा ऑफ द ग्रेस कहते थे, और घर में सब उसे बेहद चाहते थे। लेकिन एक बात जो लाइबा ने कभी माहम के अलावा किसी से नहीं कही थी, वो थी अरसलान शाह की मोहब्बत। डाइनिंग टेबल पर तकरीबन सभी अपनी अपनी प्लेटों पर झुके चुपचाप खाने की तरफ मुतवज्जे थे। ऊप, ये लड़की न जाने इतनी देर क्या करती रहती है। खाना ठंडा हो रहा है। दादा जान के लहजे में खफगी थी। माहम बेटा जाओ, लाइबा को बुला के ले आओ। दादा जान ने माहम से मोहब्बत और नरमी के साथ कहा था। दादा जान, मैंने उसे डिनर लगने का बता दिया था, बस वो आती ही होगी। उसके अल्फाज अभी मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ ने सबकी तवज्जो खींच ली थी। सीढ़ियों से नीचे आती अपने मखसूस अंदाज में, वही एतमाद, बेनियाज चाल, ब्लू डेनिम पर ढीली ढाली कुर्ती जिसका गला कदरे डीप था। उसने आते ही सबको रस्मी सा सलाम किया। फिर उसने बिना किसी झिझक के अरसलान के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी खींची थी और सुकून से बैठ गई। अरसलान की नज़र जैसे ही सामने बैठी अपनी कज़न पर
ارسلان کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی اپنی پلیٹ پر جھکی لائبہ پر پڑی، اس نے فوراً اپنی آنکھیں نیچی کر لی، ایسے جیسے اس منظر کو نہ دیکھنا ہی بہتر ہو، اور دل ہی دل میں شاید لاہور بھی پڑا تھا۔ سمر ویکیشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ لائبہ، ماہم، زویا، کاشف اور باقی سبھی کزنز کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی جیسے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف زور و شور سے پکنک، گیم نائٹ اور انڈور پارٹیز کے پلانز بن رہے تھے، ایسے میں جیسے چاند پر چاند لگ گئے ہوں۔ جب لائبہ نے ننیہال کی طرف سے اس کے کزنز باسط، حسین اور زنیرہ اچانک ہی آدھم کے تھے، حویری ایک دم سے جگمگا اٹھی تھی۔ ہر طرف کہکہوں اور شرارتوں کی گونج سنائی دیتی تھی اور گھر کا ہر گوشہ جیسے زندہ ہو گیا تھا۔ دادا جان نواب سیف الدین شاہ، قدسیہ بیگم، احمد صاحب اور دیگر سبھی بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ دراصل لائبہ کی والدہ سمیرہ بیگم اور ان کے والد مرحوم شوہر آپس میں دور کے رشتہ دار تھے، اس لیے ننیال اور ددیال کی اس پرانی رشتہ داری میں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ یہ ملاپ ہمیشہ ہی خوشی کا باعث بنتا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے سوائے ارسلان شاہ کے۔ ارسلان کو یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا یوں بے جھجک گھل مل جانا، ہنسی مذاق فری ہونا، وہ ان سب چیزوں کو فضول سمجھتا تھا۔ اس کا ہمیشہ ماننا رہا تھا کہ مردوں کی دوستی مردوں سے ہی بہتر ہے اور خواتین کی خواتین سے، لیکن یہاں تو جیسے الٹی گنگا بہہ رہی تھی اور ارسلان کا مزاج ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، دھوپ ڈھل چکی تھی اور موسم میں ٹھنڈک گھل گئی تھی۔ حویلی کے باہر لان میں الگ ہی سما تھا۔ حسین، شہری، باسط اور زنیرہ لوڈو کھیلنے میں مگن تھے۔ ماہم اور ازمیر کسی کتاب پر بحث کر رہے تھے اور لائبہ حسب معمول اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سائم کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ کھیل تھا اور اس میں وہ کافی ماہر بھی تھی۔ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس گیم میں کبھی ہاری ہو۔ اب بھی وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ سائم کے ساتھ گیم میں مگن تھی، اچھل اچھل کر شٹل پر اسٹروک لگاتی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ پوری تندہی سے کھیل میں مصروف تھی۔ ارسلان ابھی ابھی دوست سے ملاقات کر کے واپس آیا تھا اور جیسے ہی اس نے لان کا منظر دیکھا، اس کے قدم تھم گئے، اس کا دماغ ایک دم سے گھومنے لگا۔ ازمیر ہاتھ میں کتاب اونچی کر کے ماہم کو چھیڑ رہا تھا اور ماہم اچھل اچھل کی کتاب چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف لائبہ جو ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص بے باک لباس میں تھی، وہی گہرے گلے والی ٹی شرٹ جس میں اس کی خوبصورتی اور رانائی کھل کر سامنے آ رہی تھی، اور سائم کے ساتھ ہنستے کھیلتے بیڈمنٹن میں مصروف تھی۔ یہ سب کچھ ارسلان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک دم سے اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں پکارا، ماہم۔ ماہم چونکی اور فوراً بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ ارسلان کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ یہ کیا بچپنا لگا رکھا ہے؟ جاؤ اندر، دیکھو کچن میں کوئی کام ہوگا، امی کی مدد کرو، فضول کا ہنسی مذاق چھوڑو۔ ارسلان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ماہم ایک لمحے میں سب سمجھ گئی۔ جی بھائی، وہ کہتی ہوئی فوراً اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آواز پر لان میں موجود سبھی نظریں ارسلان کی جانب اٹھ گئیں۔ سبھی کی تفریح جیسے ایک لمحے کو رک گئی تھی۔ لائبہ بھی پوری طرح اپنا گیم موقوف کیے کمر پر ہاتھ رکھے ارسلان کی طرف متوجہ تھی، اور ارسلان سر جھٹکتا خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ بھائی چلے نہ شاپنگ پر، کب سے کہہ رہی ہوں، آج آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ماہم اس کے کمرے میں بنا اجازت دی گھسی چلی آئی تھی۔ نہیں ماہم، آج بالکل موڈ نہیں ہے، میں آلریڈی بہت مصروف ہوں، کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بے دلی سے بولا۔ کوئی بھی نہیں ہے بھائی، پلیز چلے نا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آئیں گے۔ اللہ اللہ کر کے ان کی شاپنگ ختم ہوئی تھی۔ یار کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کیفیٹیریا میں اپنے آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے، تبھی ایک لڑکے نے لائبہ کی طرف دیکھ کر سیٹی بجائی اور ارسلان کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ لڑکا ایک دم گڑبڑا کے بولا، معاف کیجیے گا، میں تو صرف آپ کی منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ زبان سنبھال کے بات کرو، بہن ہے میری۔ پارکنگ ایریا میں جا کر ارسلان نے ایک کڑی نگاہ لائبہ پر ڈالی اور زیر لب کہا، ماہم، اسے بھی سمجھایا کرو، گھر سے نکلتے وقت کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرے۔ ماہم نے سر جھکا لیا، جبکہ لائبہ نے بھی ماہم کے کان میں گھس کے کہا تھا، اپنے بھائی کو بول دو، بہن نہیں ہوں میں اس کی۔ اور ماہم کی ہنسی بے ساختہ تھی۔
وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری فائلز دیکھ رہا تھا کہ اچانک ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صاحب، دادا جان نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ارسلان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گہری سانس لی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنے ایک پروجیکٹ پر تندہی سے کام کر رہا تھا۔ آج کل اسے آج کل اسے کھانے پینے تک کا ہوش نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ اپنے کام پر لگی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ واش روم جا کر اپنا منہ ہاتھ دھوتے فریش ہوا اور سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو دادا جان پہلے ہی اپنے مخصوص راکنگ چیئر پہ بیٹھے اسی کا انتظار میں تھے۔ اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ انہیں اپنا یہ فرما بردار پوتا بے حد عزیز تھا۔ آؤ برخودار، یہاں آ کے بیٹھو۔ انہوں نے سامنے پڑی آرام دہ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ارسلان ادب سے بیٹھا اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اور بتاؤ، کام کیسا چل رہا ہے؟ تمہارا دل لگ گیا تمہاری انجینئرنگ میں؟ انہوں نے جیسے بات کے آگے تمہید باندھی تھی۔ جی دادا جان، سب A1 چل رہا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک تمہیں ڈھیروں کامیابیاں دے۔ میں نے تمہیں ایک ضروری بات کے لیے بلایا ہے بیٹا، دادا جان بولے۔ دادا جی دادا جان، حکم کریں۔ تم جانتے ہو کہ تم میرے لیے کتنے خاص ہو، میرے نیک سلجھے ہوئے سمجھدار پوتے جس پر مجھے فخر رہا ہے۔ ارسلان خاموش رہا۔ ان کی ہر بات وہ دل سے سن رہا تھا۔ دادا جان کی آواز میں اس لمحے عجیب سی اپنائیت اور ایک چھپی ہوئی خواہش بول رہی تھی۔ جس طرح تم مجھے عزیز ہو، بالکل لائبہ مجھے بھی اسی طرح، بالکل ویسے ہی لائبہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے۔ شاہ زیب کی اکلوتی نشانی ہے وہ۔ سیف الدین شاہ کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے نم ہو گئی۔ بیٹو جیسے داماد کی یاد میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا بیٹا، سیدھی بات کہوں گا۔ ارسلان، میں چاہتا ہوں کہ میرے لاڈلے پوتے اور میری لاڈلی پوتی ایک ہو جائیں۔ ان کے لہجے میں نرمی لیکن ساتھ ایک گہری خواہش بھی تھی۔ وہ بات تھی یا بم جو ابھی ابھی دادا جان نے اس کے سر پہ پھوڑا تھا۔ ارسلان کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا، اب کرسی کی پشت سے الگ ہو کر کچھ سیدھا ہو بیٹھا، آنکھوں میں حیرت، دل میں انتشار۔ لائبہ، یہ نام جیسے اس کے ذہن میں گونجا، پھر اس کا سراپا ارسلان کے ذہن کے پردے پہ لہرایا اور ساتھ ہی ناپسندیدگی کی ایک شدید لہر اس کے دل میں اٹھی تھی۔ دادا جان نے بات جاری رکھی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، تمہاری اپنی سوچ ہے، اپنی مرضی ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بنو، ایک دوسرے کا سہارا بنو۔ لائبہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ وہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ ارسلان نے گہری سانس لی اور ایک خفیف سا ہنکارا بھرا، پھر نظریں جھکا کر نرمی سے بولا، دادا جان، جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی مجھے بے حد عزیز ہیں۔ آپ میرے لیے جو مقام رکھتے ہیں وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ بابا جان کے بعد اگر اس دنیا میں کسی سے سب سے زیادہ عزت اور محبت کرتا ہوں تو آپ ہی ہیں۔ لیکن وہ رکا اور پھر دھیرے سے بولا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میں لائبہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے لیکن میرے معیار کی نہیں ہے۔ دادا جان تھوڑا چونکے لیکن خاموش رہے۔ میرے ذہن میں شریک حیات کا جو تصور ہے اس میں لائبہ کہیں فٹ نہیں ہوتی۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو سادہ ہو، باوقار ہو، اپنی روایات کا پاس رکھنے والی ہو، نرم خو اور خود کو ڈھانپ کے رکھنے والی ہو۔ اور لائبہ، وہ تو اپنی ہی دنیا میں رہتی ہے، بے باک، آزاد مزاج، جو دل میں آئے وہ کرنے والی۔ ارسلان کے لہجے میں سختی تھی لیکن سچائی بھی چھپی تھی۔ میری نظر میں شادی سکون، وقار اور باہمی سمجھوتے کا نام ہے، اور میرے خیال میں وہ کمفرٹ مجھے لائبہ کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ وہ اپنے کزن سائم کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے، ان دونوں کی کافی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور دونوں کے شاید شوق بھی ایک جیسے ہیں۔ آپ سائم سے اس لائبہ کے لیے بات کر کے دیکھیں، مجھے لگتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ خوش رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان کو یہ احساس نہیں تھا کہ دروازے کے قریب کھڑا ایک وجود ساری باتیں سن رہا ہے۔ لائبہ، جو دادا جان کو ان کی رات کی ٹیبلٹ کھلانے کے لیے ان کے کمرے میں آ رہی تھی، ارسلان کی آواز سنتے وہیں دروازے پہ رک گئی تھی، اور اب اس کے منہ سے اپنے بارے میں یہ خیالات سن کر جیسے منہ کے بل زمین پہ گری تھی۔ ٹھکرایا جانا برا نہیں لگتا، لیکن جب آپ کا پسندیدہ شخص آپ کو ٹھکرا دے تو انسان اپنی ہی نظروں میں دو کوڑی کا ہو جاتا ہے۔ اس کے کانوں میں ارسلان کے الفاظ گونج رہے تھے،
میں لائبہ سے شادی نہیں کر سکتا، وہ میرے معیار کی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی سیلاب اتر آیا تھا۔ نمکین پانی پلکوں کے بند توڑ کر پوری روانی سے آنکھوں سے بہہ رہا تھا اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلتی تھی۔ اندر دادا جان نے ایک طویل سانس بھری تھی۔ ارسلان بیٹا، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، یہ میری خواہش تھی، زبردستی نہیں۔ جو نصیب میں ہو وہی ہوتا ہے، یہ زندگی بھر کے معاملات ہیں، میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ دادا جان کے لہجے میں تھکن بول رہی تھی۔ ارسلان نے خاموشی سے سر جھکایا، آگے بڑھا اور دادا جان کے ہاتھوں کو ادب سے چوما اور پھر بنا کچھ کہے ایک بوجھل دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف سیف الدین شاہ رہ گئے تھے، اپنی راکنگ چیئر پر چھت کو گھورتی بے آواز خاموشی کے ساتھ۔ گھر میں جیسے خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی، سبھی چہروں پر مسکراہٹ تھی، ہر طرف گہما گہمی کا ماحول تھا۔ وجہ صرف ایک تھی، ارسلان کے رشتے کی بات طے پا گئی تھی۔ خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کے رشتے کا معاملہ تھا، اسی لیے سب بے حد پرجوش تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی، سوائے 3 لوگوں کے۔ دادا جان دل سے خوش ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں لائبہ کا خیال لیے بیٹھے تھے۔ لائبہ خود اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، مگر ظاہر کچھ نہیں ہونے دیا، اور ماہم جو بظاہر خوش تھی لیکن لائبہ کی خاموشی اور اسے پریشان دیکھ رہی تھی تو خود بھی پریشان تھی۔ گھر میں سب کے لیے یہ بات کسی حیرت سے کم نہ تھی کہ اپنے مزاج میں سنجیدہ، چپ چاپ اور باوقار رہنے والا ارسلان کسی کو پسند کرتا ہے۔ سبھی اس کی پسند پر پرجوش تھے، بلکہ اس کی رضا سبھی کے لیے سب کچھ تھی۔ فضا ایک سلجھی ہوئی باوقار گائنیکالوجسٹ تھی، جس سے ارسلان کی ملاقات ایک سوشل ورک کی مہم کے دوران ہوئی تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں اس کی نرم مزاجی، باحیا انداز اور پروفیشنل طبیعت نے ارسلان کو متاثر کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بات چیت بڑھی اور بہت اطمینان کے ساتھ ایک دن ارسلان نے فضا کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ فضا نے بھی سنجیدگی اور وقار سے حامی بھر لی تھی، اور یوں آج شاہ ولا کے بڑے فضا کا رشتہ ارسلان کے لیے مانگنے جا رہے تھے۔ شاہ ولا سے سبھی لوگ خوش دلی کے ساتھ فضا کے گھر رشتہ لے کے پہنچے تھے۔ فضا کے والدین بے حد سادہ اور خاندانی لوگ تھے، جن کی باتوں اور رکھ رکھاؤ نے دادا جان قدسیہ بیگم اور احمد صاحب کو فوراً متاثر کر دیا تھا۔ دوسری طرف فضا کی حیادار طبیعت، نرم لہجہ اور پروفیشنل انداز سب کے دل کو بھا گیا۔ ماہم اور زویا بھی فضا کی سادگی اور انداز سے بے حد متاثر ہوئیں۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد فضا کے گھر والے بھی شاہ ولا کی شرافت اور خاندانی وقار سے خوش نظر آئے۔ بات بہت خوشگوار انداز میں آگے بڑھ رہی تھی، سب کچھ بہت اچھے انداز میں طے پا گیا تھا، مگر اگلے ہی دن فضا کے گھر والوں کی طرف سے انکار آ گیا۔ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ حیران کن تھی۔ کسی نے فضا کے والدین کو یہ اطلاع دی تھی کہ ارسلان کا لائبہ سے قریبی تعلق ہے، اور یہی غلط فہمی انکار کی وجہ بنی۔ ارسلان نے فضا سے رابطہ کیا تھا، اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ یہ سب محض ایک غلط فہمی ہے، لیکن فضا نے بڑی نرمی اور شائستگی سے بات ختم کر دی۔ ارسلان، آپ یقیناً ایک اچھے انسان ہیں، میرا دل بھی آپ کی طرف مائل تھا، لیکن میرے والدین کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ غلط فہمی کیسے اور کس نے پیدا کی، لیکن میں ایسی فیملی کا حصہ نہیں بن سکتی، میری طرف سے معذرت۔ فضا کی یہ باتیں ارسلان کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ اسے فضا سے کوئی شدید قسم کا عشق تو نہیں تھا، لیکن وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا وہ اپنی شریک حیات کے طور پر سوچتا تھا۔ پردے دار، تعلیم یافتہ، سلجھی ہوئی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فون بند کرنے کے بعد ارسلان جیسے خلا میں گم ہو گیا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ فضا کے والدین کے مطابق خبر ان کے کسی قریبی فیملی ممبر نے دی تھی، لیکن کون؟ یہ سوال اس کے ذہن پر بوجھ بن گیا تھا۔ وہ ابھی اسی الجھن میں تھا کہ اچانک پھپھو لائبہ کی والدہ کی طبیعت سخت بگڑ گئی۔ لائبہ کی والدہ جو پہلے ہی دل کی مریضہ تھیں، اب شوگر کی شدت نے ان کی طبیعت مزید بگاڑ دی تھی۔ حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور ارسلان نے فضا کے رشتے سے انکار پر گھر میں کوئی شور نہیں مچایا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے حالات سنبھلیں، پھپھو کی طبیعت سنور جائے، پھر وہ پتہ کرے گا کہ آخر وہ غلط فہمی پھیلانے والا شخص کون تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر ایک اور موڑ لینے والی ہے۔ آدھی رات کو سمیرہ بیگم کی طبیعت یک دم خراب ہو گئی اور انہیں فوراً اسپتال منتقل کیا گیا۔
شدید کمزوری کے عالم میں انہوں نے دادا جان کا ہاتھ تھاما۔ ابا جان، مجھے نہیں لگتا میں زیادہ دیر جی پاؤں گی۔ بس ایک خواہش ہے، میں اپنی لائبہ کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ میری بچی کے لیے سب سے بہتر فیصلہ کریں گے۔ دادا جان نے اپنے آنسو ضبط کرتے ان کا ہاتھ تھاما۔ ایسی باتیں مت کرو میری بچی، انشاءاللہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری دعا ہے ایسا ہی ہو، لیکن دل کہتا ہے کہ وقت کم ہے۔ سمیرہ بیگم کی یہ بات سنتے ہی دادا جان اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور کوریڈور میں موبائل پہ بات کرتے ارسلان کا ہاتھ تھامے اسی کونے میں لے گئے تھے۔ اور ارسلان نے دادا جان کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ان کا انداز کچھ سنجیدہ اور پراسرار تھا۔ ارسلان، تم اپنے دادا پر کتنا یقین رکھتے ہو؟ کیا تم یہ بھروسہ کرتے ہو کہ تمہارا دادا تمہارے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہوگا؟ دادا جان نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ بالکل دادا جان، آپ میرے لیے جو بات اور جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہترین ہوگا۔ لیکن ہوا کیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ارسلان اس وقت شدید الجھن کا شکار تھا۔ تمہاری پھپھو کی طبیعت بے حد خراب ہے، ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی ہوتے دیکھے۔ اس نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے اور میری نظر میں تم سے زیادہ قابل اور شریف رشتہ اور کوئی نہیں ہے۔ بے شک میں نے چاہا تھا کہ تمہاری اور لائبہ کی شادی ہو، لیکن تمہاری خواہش کو دیکھتے میں نے اپنی خواہش کو دبا دیا تھا۔ لیکن شاید میرے رب کو کچھ اور ہی منظور ہے، اس لیے وقت نے ایک بار پھر یہ پرپوزل تمہارے سامنے رکھا ہے۔ دادا جان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لائبہ میرے معیار کی نہیں ہے۔ اور میں اس سے پہلے کہ ارسلان مزید کوئی بات کرتا، دادا جان نے اسے ٹوک دیا تھا۔ بیٹا، عورت ذات بہت نرم مٹی کی بنی ہوتی ہے، اسے پیار، محبت اور احترام سے جس سانچے میں ڈھالا جائے وہ ڈھل جاتی ہے۔ اگر لائبہ تمہارے معیار کی نہیں تو تم اپنی محبت اور توجہ سے اس کو بدل سکتے ہو، جیسا چاہو بنا سکتے ہو، لیکن مجھ پر یقین رکھو، تم کبھی اس فیصلے پر نہیں پچھتاؤ گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ لائبہ بے حد اچھی لڑکی ہے۔ اور آخرکار اس نے ہار مان لی تھی۔ ہاسپٹل کے روم میں ہی سادگی کے ساتھ لائبہ اور ارسلان کا نکاح ہو گیا تھا، اور وہ اپنی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی پر بے حد حیران تھا۔ ارسلان کو آفس کی طرف سے ایک اچھا خاصا پیکج ملا تھا، گاڑی بھی اور ایک آرام دہ بنگلہ بھی جو شہر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ یہ موقع اس کے لیے ایک نئی شروعات جیسا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہاں شفٹ ہو کر اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دے۔ تم یوں ہی خوار ہو رہے ہو ان نوکریوں کے پیچھے، ہمارا خاندانی بزنس ہے، اسے کیوں نہیں سنبھالتے؟ سیف الدین صاحب کا یہی گلہ تھا۔ دادا جان، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اپنی پہچان خود بنانا چاہتا ہوں۔ چند سال دے دیں، پھر چاہیں تو بزنس سنبھال لوں گا۔ ارسلان کے مضبوط ارادوں کو دیکھ کر سبھی خاموش ہو گئے تھے اور کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ یوں ارسلان آفس کی طرف سے دیے گئے بنگلے میں شفٹ ہونے کی تیاری کرنے لگا، اور اس کے ساتھ لائبہ بھی، کیونکہ اب وہ اس کی شریک حیات تھی۔ نیا گھر، نئی جگہ اور ہر سمت ایک انجانی سی خاموشی، زندگی ایک اجنبی سی ڈگر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارسلان تو پہلے بھی کمگو تھا، لیکن اب تو وہ جیسے مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ وہ لائبہ سے بہت کم مخاطب ہوتا، اور جب بھی کوئی بات کرتا تو وہ بس ضرورت کے چند رسمی جملے ہوتے۔ ارسلان کی اس بیگانگی کو دیکھتے ہوئے لائبہ کی تو جیسے ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ خود سے کوئی بات کرے، کچھ کہے، کوئی سوال پوچھے۔ سمیرہ پھپھو کی طبیعت اب اللہ کے کرم سے خاصی بہتر ہو چکی تھی، اور اس بات پر سبھی نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ مگر دوسری طرف لائبہ کے دن جیسے خاموشی کے صحرا میں گزر رہے تھے۔ جب وہ شاولہ میں ہوتی تھی تو وہاں بات کرنے والے کئی لوگ تھے، کچھ چہرے ایسے تھے جو اس کی تنہائی کو بانٹ لیتے تھے، اس لیے ارسلان کے رویے کی تکلیف اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہاں آ کر وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ نیا گھر، نئی جگہ، ہر طرف اجنبیت سی چھائی تھی۔ کبھی کبھار تو وہ اتنی عاجز آ جاتی کہ دل میں آہستہ سے کہتی کہ شاید زندگی پہلے ہی بہتر تھی، کم از کم وہاں خواب تو تھے، امید تو تھی۔ یہاں تو صرف خاموشی ہے، اور وہ شخص جس سے محبت کی وہ تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لائبہ ابھی نہا کر واش روم سے باہر آئی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جو اس کی سفید رنگ کی شرٹ کو بھگو چکا تھا۔ گیلا لباس اس کے جسم کی نزاکتوں اور رعنائیوں کو کچھ اس طرح سے نمایاں کر رہا تھا کہ وہ خود بھی شاید لمحے بھر کو آئینے میں نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔
مگر پھر بھی وہ بالکل بے پرواہ مرر کے سامنے کھڑی پرسکون انداز میں اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اسی لمحے ارسلان کال پہ بات کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لائبہ کے وجود پر نظر پڑتے دروازے کے بیچوں بیچ رک سا گیا، نگاہ جیسے جمی کی جمی رہ گئی تھی۔ وہ جو نکاح سے لے کر اب تک لائبہ کی موجودگی کو نظر انداز کیے ہوئے تھا، اپنے اب جیسے اچانک کسی لمحے کے سحر میں جکڑا گیا تھا۔ لائبہ نے آئینے میں اس کی آنکھوں کا عکس دیکھا، وہ نظریں جن میں اشتیاق، حیرت اور کچھ انکہی سی خواہش واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لاکھ اس کے وجود سے بے پرواہ سہی، لیکن تھا تو ایک 28 سالہ جوان مرد۔ اس کے دل کے اندر بھی جذبات تھے، احساسات تھے، خواہشیں تھیں، جو اس لمحے لائبہ کے وجود کو دیکھ کر قابو سے باہر ہونے لگے تھے۔ دوسری طرف فون کی لائن پر موجود شخص مسلسل ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا، لیکن ارسلان تو جیسے پل بھر کو اس دنیا سے کٹ چکا تھا۔ وہ ساکت کھڑا مکمل محویت کے عالم میں لائبہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں کے راستے اسے جذب کر رہا ہو۔ لائبہ جو آئینے میں اسے خود کو یوں دیکھتے پا رہی تھی، بے اختیار شرمائی تھی، لیکن دل کے اندر سرور کی ایک اندیکھی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور دل کی کسی انجان جذبے سے دل دھڑکنے لگا تھا۔ ارسلان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا جیسے کسی سحر میں گرفتار لائبہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسی لمحے فون دوبارہ بجا اور کمزور لمحوں کی گرفت کا سحر ٹوٹ گیا۔ ارسلان نے چونک کر موبائل کو دوبارہ کان سے لگایا اور اگلے ہی پل جی جی نظامی صاحب، سوری کہتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ ایک خفیف سی آواز کے ساتھ بند ہوا تھا اور لائبہ اب بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، مگر چہرہ ہر رنگ سے عاری ہو چکا تھا۔ ناشتے کی چھوٹی سی ٹیبل پر وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور ارسلان کا مکمل دھیان اپنے موبائل فون کی طرف تھا، جبکہ وہ ٹوسٹ کترتی ہوئی کبھی کبھی ایک چور نظر ارسلان کے سنجیدہ مگر خوبصورت چہرے پہ ڈال لیتی تھی۔ کیوں ہے یہ شخص اتنا سنگ دل؟ کیوں نہیں پگھلتا؟ سچ ہی تو کہا ہے کسی نے، مرد جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس میں ایٹیٹیوڈ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ چونکی تو اس وقت جب ارسلان اپنا ناشتہ ختم کرتا ہوا ایک دم کھڑا ہوا۔ I have to go، اللہ حافظ، یہ کہتا ہوا وہ کچن پار کر گیا تھا بنا اس کا جواب سنے، اور وہ بے وجہ ہی اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی جانے لگی کہ وہ اچانک ہی رکا تھا، پر وہ جو دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی ایک دم سے اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ ارسلان کی کثرتی سینے سے ٹکرانے کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے دن میں تارے ناچنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی، ارسلان نے بر وقت اسے تھاما تھا اور وہ پھر سے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اوہ، میرا سر! اس نے ایک ہاتھ سے بے اختیار ارسلان کی شارٹ کو اپنی مٹھیوں میں تھاما تھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھا ہوا تھا۔ خاموشی کے لمحات ایک طویل ہوئے تھے۔ ارسلان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہ پا کر وہ جیسے اپنے ہوش میں آتے اس کے چہرے کو بے وقوفوں کی طرح تکنے لگی تھی، اور وہ بھی گردن جھکائے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ یہ خوبصورت لمحہ تھا، تنہائی، اپنے محبوب شوہر کی باہوں میں ہونا اور اس کے کلون کی مسحور کن خوشبو۔ لائبہ کو تو جیسے ہی دنیا جنت لگنے لگی تھی۔ وہ تو ساری زندگی شہر سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن ارسلان نے آہستہ سے اسے چھوڑا تھا۔ شام 7 بجے تیار رہنا، آفس کی طرف سے ایک پارٹی ہے، جانا ضروری ہے، 7:30 بجے تک وہاں پہنچنا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ایڑیوں کے بل گھومتا باہر کی طرف نکل گیا، اور وہ سارا دن اس خوبصورت احساس کی گرفت میں رہی تھی کہ آج اس کو اپنے محبوب کا پہلا لمس نصیب ہوا تھا۔ پارٹی بڑے ہوٹل میں تھی۔ ارسلان کی کولیگز اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ لائبہ نے سادہ مگر ڈیسنٹ لباس زیب تن کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ سب کے درمیان نمایاں لگ رہی تھی۔ ارسلان کچھ دیر اس کے ساتھ رہا، پھر کسی کے پکارنے پر چلا گیا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی جب اچانک ارسلان کے ایک کولیگ نے اس سے بے تکلف انداز میں کچھ کہا تھا۔ تبھی ذرا فاصلے پہ کھڑے ہوئے ارسلان کی نظر لائبہ پر پڑی تھی، جو چہرے سے کچھ بیزار نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے ساتھ کھڑے شخص سے ایکسکیوز کرتا لائبہ کی طرف آیا تھا۔ قریب پہنچنے پر ارسلان کے کانوں میں ارشد صاحب کے الفاظ پڑے تھے، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ پر یہ کلر بھی بہت سوٹ کر رہا ہے۔ سوشل پارٹیز میں ایسی باتیں عام تھیں،
لیکن ان کا انداز ایسا تھا جس پر ارسلان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے قریب پہنچتے ہی سیدھا انہیں مخاطب کیا، اپنی حد میں رہیں ارشد صاحب، شی از مائی وائف اینڈ آئی ایم انف ٹو پیئرس دیم۔ یہ میری بیوی ہیں اور ان کی تعریف کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسا زہر تھا کہ پوری محفل جیسے پل میں خاموش ہو گئی تھی، اور وہ شخص جھینپ گیا۔ لائبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ لمحہ اس کے دل پر ایک نرم خار کی طرح برسا تھا۔ کچھ پل بعد وہ دونوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ واپسی کا رستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک حدت تھی۔ ارسلان کا چہرہ مکمل طور پہ سپاٹ تھا، اور لائبہ کے لیے تو یہ بات ہی بہت تھی کہ ارسلان نے اسے اپنی بیوی کہا تھا، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ رشتہ اس کے لیے بھی مقدس ہے۔ اب وہ خود کو ارسلان کی پسند میں ڈھالنے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر مشرقی سادہ لباس پہنتی جو مشرقی طرز کے ہوتے۔ وہ ارسلان کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی کوششیں جیسے بیکار ہی جا رہی تھیں۔ اب تو ارسلان کے چہرے پر اس نے اپنے لیے کوئی اب تک اس نے ارسلان کے چہرے پر اپنے لیے کوئی رنگ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر جیسے ایک انجانی سی تھکن نے بسیرا کر لیا تھا، لیکن اس حزن نے اسے اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر یہ دکھ چار چاند لگا رہا تھا۔ مہم نے جیسے ہی کال ملائی، لائبہ کی آواز سن کر فوراً چوکی۔ لائبہ، تمہارا لہجہ کچھ بجھا بجھا سا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ بھائی تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہیں؟ وہ رکی، پھر نرمی سے بولی، ہم صرف کزنز نہیں، دوست بھی ہیں۔ اگر کوئی الجھن ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور پھر لائبہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے ارسلان کا نظر انداز کرنا، اس کی موجودگی سے مکمل انکار، صرف ضرورت کے وقت مخاطب کرنا، سب بتاتی چلی گئی۔ ماہم، میں نے تو اس سے اپنے سارے جذبوں کے ساتھ محبت کی ہے، پھر وہ کیوں نہیں پگھل تھا؟ میں مانتی ہوں پہلے میرا سٹائل بولڈ تھا، لیکن میں نے خود کو بدلنے کی پوری کوشش کی ہے، اپنی پسند کو چھوڑ کے اس کی پسند میں ڈھلی، پھر بھی وہ مجھ پر ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ میں اب اس کی بیوی ہوں ماہم، لیکن اس کے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے بھول ہی گیا ہو۔ یہ کہہ کر لائبہ کا ضبط مکمل ٹوٹ گیا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور فون پر زور زور سے رونے لگی۔ دوسری طرف ماہم بھی اس کی تکلیف محسوس کر کے آبدیدہ ہو گئی۔ اچھا اچھا بس کرو اب رونا۔ لائبہ، اگر بھائی تم پر توجہ نہیں دیتے تو خود تم ان کی توجہ اپنی طرف دلاؤ۔ ماہم کی بات سن کر لائبہ جیسے چونکی، آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کیسے؟ تم کچھ ایسا کرو کہ بھائی مجبور ہو جائیں تمہاری طرف دھیان دینے کے لیے، وہ چاہ کر بھی تمہاری طرف سے دھیان نہ ہٹا پائیں۔ ماہم نے جیسے پتے کی بات کی تھی، کیسے دلاؤں اس کی توجہ؟ ماہم نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، او خدا، تمہارے پاس دماغ ہے بھی یا نہیں؟ یار ماہم، پہلیاں مت بجھواؤ، جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ اور کتنا صاف کہوں؟ میرے بھائی ہیں وہ، دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں اپنے ہی بھائی کو پھانسنے کا طریقہ سکھا رہی ہوں۔ واہ! ماہم جھنجھلا گئی تھی۔ او میڈم، تم پہلے میری دوست ہو پھر ان کی بہن، اب صاف صاف بولو۔ لائبہ نے بھی تنگ آ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے سنو، اگر بھائی تم پر توجہ نہیں دے رہے تو تمہیں ان کی توجہ لینی پڑے گی۔ جب بھی وہ گھر پر ہوں ان کے آس پاس رہنے کی کوشش کرو، ایسے کام کرو جن سے ان کی نظریں تم پہ ٹک جائیں، اور او ہیلو ہیلو، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں ان کی پسند کے کھانے پکا کر ان کی توجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ لائبہ نے فر بولتی ماہم کو فوراً ٹوک دیا، تم رہو گی نا وہی الو کی الو، میں نے کب کہا کہ کھانے پکا کے بھائی کو رام کرو؟ تو پھر؟ لائبہ نے پھر سوال داغ دیا۔ ماہم نے جیسے اب وارننگ دینے والے انداز میں کہا، آخری بار کہہ رہی ہوں، اطمینان سے سن لو میری بات۔ شادی سے پہلے جس چیز سے بھائی کو چڑ تھی نا، وہ تمہاری بولڈ ڈریسنگ تھی، مگر اب تم ان کی بیوی ہو، اب تم اس بولڈنس کو ہتھیار بنا سکتی ہو۔ پہلے تم سب کے سامنے ویسی ڈریسنگ کرتی تھی، اس لیے انہیں برا لگتا تھا، لیکن اب گھر پر تم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا، ملازمہ بھی شام میں چلی جاتی ہے، تو اب جب بھائی رات کو گھر آئیں تم خوبصورت تھوڑا سا بولڈ لباس پہنو، انہیں اپنی طرف متوجہ کرو۔ کون سا مرد ہے جو تنہائی، بیوی کی قربت اور نرم انداز کے باوجود بھی نہ بہکے؟ ماہم کی بات سن کر لائبہ جیسے گمسم ہو گئی تھی، دل میں ہلکی سی لہر، ہونٹوں پر شرمیلا سا تبسم ابھرا۔ چلو آج سے لگ جاؤ اپنے مشن پاسبل پر، ماہم نے شرارتی لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ اور لائبہ وہ تصور میں ارسلان کا چہرہ لاتے شرمانے لگی تھی اور مسکراتی ہوئی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی۔
آج ارسلان دیر سے گھر لوٹا تھا اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ایک مسحور کن خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اپنا کوٹ اتارتا وہ صوفے پہ ڈال گیا تھا کہ تبھی ڈریسنگ روم سے لائبہ اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ نکلی تھی۔ وائٹ فرشی شلوار کے ساتھ کانٹراسٹ میں ڈارک بلو چکن کاری کرتا پہنے، جس کا گلا قدرے ڈیپ تھا، جو اس کے بنا جھکے ہی ایک لکیر کو واضح کرتا نظروں کو بھٹکا رہا تھا۔ کھلے بال گردن کی ایک طرف گرے ہوئے تھے، ہونٹوں پر ہلکا گلابی لپ کلر۔ لائبہ نے جیسے ہی اس کی نظروں کی تپش کو خود پہ محسوس کیا، اپنے دوپٹے کو ایک خاص ادا کے ساتھ ایک شولڈر سے دوسری طرف پھیلایا تھا، اور ارسلان کی نظریں جیسے اس پر جم چکی تھیں۔ اس لمحے وہ صرف ایک شوہر تھا۔ اس کی نظریں اپنے وجود پہ محسوس کرتے لائبہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اسی لمحے ان دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں، اور ایک دم سے ارسلان نے اپنی آنکھوں کا زاویہ بدل لیا تھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کھانا نہایت خاموشی کے ساتھ کھایا گیا تھا۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن آج جیسے خاموشی باتیں کر رہی تھی۔ روزانہ کی طرح آج وہ اپنے موبائل پہ مصروف نہیں تھا۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن آج جیسے خاموشی باتیں کر رہی تھی۔ روزانہ کی طرح آج وہ اپنے موبائل پہ مصروف نہیں تھا، بلکہ مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ لیکن یہ بات لائبہ بھی جانتی تھی کہ اس کا دھیان کھانے کی طرف بھی نہیں تھا۔ آج سنڈے کا دن تھا اور حسب معمول وہ دونوں شاہ ولا آئے تھے۔ خوبصورت سے ہلکے اورنج اور گرین کنٹراسٹ کی قمیص شلوار پر لائٹ گرین بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اپنے شولڈر پر ڈالے، وہ کہیں سے بھی پرانی والی لائبہ نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ ولا میں سبھی نے اس کی تبدیلی کو خوشگوار حیرت سے نوٹ کیا تھا۔ وہ ماہم کا ہاتھ تھامے کچن کی طرف جا رہی تھی اور کسی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہاں بھائی، کیسا رہا پلان؟ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے نا؟ ماہم نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ لائبہ نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پہ چٹکی لی۔ ہاں یار، پہلے سے بہت بہتر۔ تمہارا فارمولا واقعی کام کر رہا ہے۔ بس لگی رہو، دیکھنا بہت جلد تمہاری مرضی کا رزلٹ آئے گا، اور پھر میں بن جاؤں گی پھوپھو۔ ماہم نے شرارت سے آنکھ وینکی تو لائبہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ چند لمحے بعد جیسے کچھ سوچ کر لائبہ کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ یار ماہم، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں دل کے اندر ایک گرد سی اٹھتی ہے۔ زندگی میں اگر کبھی موقع ملا تو میں ارسلان کو ضرور بتاؤں گی کہ فضا کے گھر والوں کو میں نے ہی وہ سب جھوٹ کہا تھا کہ میرا اور ارسلان کا کئی سالوں سے افیئر چل رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کا ہو جائے، میں نے ہمیشہ سے اسے ہی چاہا ہے ماہم۔ لائبہ کی آواز بھر آ گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا، کچن کی دہلیز پہ کھڑا ارسلان لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا تھا۔ ضبط کے مارے اس کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئی تھی۔ وہ جتنی خاموشی سے یہاں آیا تھا، اتنی ہی خاموشی سے واپس مڑ گیا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ لوگ حویلی سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ راستے بھر ارسلان نے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر گھر پہنچتے ہی ارسلان خاموشی سے چینج کر کے باہر لان میں آ بیٹھا تھا، جبکہ لائبہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ دل عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب لائبہ کر سکتی ہے۔ جب اسے فضا نے رشتہ ختم کرنے کی وجہ بتائی تھی، تب بھی وہ بہت حیران ہوا تھا کہ آخر اس کی فیملی میں کون ہو سکتا ہے جو لائبہ اور اس کے بارے میں اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔ اور آج لائبہ کے منہ سے یہ اعتراف سن کر اس کا ذہن اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ارسلان کو ایک دم ہی ہر چیز سحر لگنے لگی تھی۔ لائبہ کی ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ اپنی پسندیدہ شخص سے دور ہو گیا تھا۔ وہ سگریٹ پیتے ہوئے انہی الجھنوں کا شکار تھا کہ سامنے سے لائبہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے لان میں داخل ہوئی تھی۔ ویسے تمہاری پلاننگ تو بڑی کامیاب رہی، جو چاہا وہ پا لیا۔ فضا گئی اور اس کی جگہ تم آ گئی۔ لائبہ کے ہاتھ کانپنے لگے، چائے کا کپ ہلکا سا لرز گیا۔ آپ کو یہ سب کس نے کہا ارسلان؟ کس نے کہا؟ میں نے خود تمہارے منہ سے نکلے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ ارسلان کی آواز میں سرد مہری تھی۔ تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی میں، اور تمہیں پا لینے کے لیے نہیں، کھو دینے کے ڈر سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ روتی ہوئی اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ شاہ ویلی آ گئی تھی۔ دن اسی طرح بوریت میں گزر رہے تھے۔ ماہم کا رشتہ سائم کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ سب کچھ فائنل ہونے کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔
زندگی میں جیسے ایک دم سے خوبصورت تبدیلی آ گئی تھی۔ ماہم کی شادی بہت احسن طریقے سے انجام پائی تھی۔ آج ماہم کا ولیمہ اٹینڈ کر کے وہ لوگ گھر لوٹے تھے۔ پورے ہفتے کی تھکن سے لائبہ کا جسم چور چور تھا۔ گھر آتے ہی ارسلان کپڑے چینج کر کے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا اور لائبہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے لوازمات اتارنے میں مصروف تھی۔ جویلری، چوڑیاں، میک اپ سب ایک ایک کر کے اتار رہی تھی۔ اس کا ہیئر اسٹائل تو جیسے کوئی پزل بن گیا تھا۔ نہ جانے پارلر والی نے کیسا جوڑا بنایا تھا کہ پورا سر پنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لمحے ارسلان نہا دھو کر نکھرا نکھرا سا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بس بستر پر لیٹتے اور نیند کی وادی میں اتر جائے، لیکن جیسے ہی لائبہ نے آواز دی وہ تھم سا گیا۔ ارسلان، پلیز ذرا یہ جوڑا کھولنے میں میری مدد کریں، پتہ نہیں کہاں کہاں پنس لگی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور خاموشی سے پنس نکال نکال کر لائبہ کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا۔ جب آخری پن نکال کر لائبہ کی ہتھیلی پر رکھی تو لائبہ کے بال مکمل کھل کر اس کی کمر اور سینے پر پھیل چکے تھے۔ اب وہ بھاری لہنگا سنبھالتی آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، جسے پہنتے وقت تو پارلر والی نے ہیلپ کر دی تھی، لیکن اب اسے بدلنے کا سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی، ارسلان، پلیز کمرے سے چلے جائیں، مجھے یہ لہنگا چینج کرنا ہے، یہ چھوٹی سی جگہ میں چینج نہیں ہو سکے گا۔ ارسلان نے پلٹ کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ دوسرے کمرے میں جا کے چینج کر لو، میں سو رہا ہوں۔ اس نے ایک دم ہی اسے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ لائبہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، لیکن پھر بھی وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، پلیز، اتنا بھاری لہنگا پہن کر سیڑھیاں اتر کے دوسرے کمرے تک جانا ممکن نہیں ہے، تھکن کے مارے چلا بھی نہیں جا رہا، پلیز۔ مجھے نہیں معلوم، تمہیں چینج کرنا ہے کر لو، میں چہرہ دوسری طرف کر لوں گا۔ وہ کروٹ لے کے لیٹ چکا تھا اور لائبہ بے بسی سے اس کی کمر کو دیکھ رہی تھی۔ ناچار اس نے سوچا یہی بہتر ہوگا کہ یہیں پر کپڑے چینج کر لے۔ وہ سوئچ کی طرف بڑھی اور کمرے کی مین لائٹ آف کی، صرف بیڈ کے پاس رکھا لیمپ آن رہنے دیا۔ اب وہ کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی چولی اتارنے کی کوشش کی، جو پیچھے سے زپ والی تھی اور وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ یہ بات تو بھول ہی چکی تھی۔ پھر بے بسی سے اس نے ارسلان کی طرف دیکھا، تھوڑی جھجک کے بعد آواز دی، ارسلان، پلیز میری چولی کی زپ اوپن کر دیں، میرا ہاتھ نہیں جا رہا وہاں تلک۔ چند لمحے سناٹا رہا، کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ پھر جیسے کسی پتھر کی طرح وہ ساکت تھا، کچھ سوچتا اٹھا، اس کے قریب آیا۔ لائبہ نے اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دی۔ ارسلان نے ہاتھ بڑھا کر زپ کو آہستہ سے کھولا۔ زپ کھلتے ہی لائبہ کی نازک پتلی کمر اس کی نظروں کے سامنے تھی، چولی کی ہم رنگ انر فیبرک اور اس کے عین نیچے سینٹر میں جیٹ بلیک تل۔ ایک لمحے کو ارسلان کا دماغ سن سا ہو گیا۔ بے ساختہ اس نے اپنی انگلیوں سے اس تل کو چھوا اور اس لمس پر لائبہ کے لبوں سے دبی دبی سسکاری نکل گئی۔ ایک پل کا توقف اور پھر ارسلان نے جھک کر اسے اپنے باہوں میں چھپا لیا۔ وہ جو بالکل بھی ان سب کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم گھبرا کے سیدھی ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ بوکھلاہٹ میں یہ چند الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے جو ارسلان کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئے۔ اپنی بیوی کو پیار کر کے ثواب کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا میں یہ کوشش جاری رکھ سکتا ہوں؟ اس کے انوکھے انداز میں پوچھے گئے سوال پر لائبہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ارسلان جیسا کھڑوت سنجیدہ انسان اتنے رومانٹک انداز میں اظہار کر سکتا ہے۔ پلیز چھوڑیں مجھے، وہ بھی انتہا پزل ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اب کیوں چھوڑوں؟ تم ہی تو چاہتی تھی کہ میں تمہارے قریب آؤں، تبھی تو ایسے واہیات کپڑے پہن کے میرے سامنے آتی تھی۔ اس نے لائبہ کے چہرے کو دیکھتے شرارت سے ایک آنکھ ونک کی تھی اور ہاتھ بڑھا کر اس کی چولی کو اس کے تن سے الگ کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا فگر چھپا رہی تھی۔ اوہ، کتنی حسین ہو تم! وہ مدہوش ہوتا اس کے ہاتھ ہٹاتا، اس کی گولائیوں کی گہرائیوں میں اترنے لگا تھا۔ پلیز ارسلان، ہٹ جائیں، مجھے چینج کرنے دیں۔ وہ آہستہ سے اس کے سر کو پیچھے دھکیلتی اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہ اسے دوبارہ سے کھینچتا اپنے مزید قریب کر گیا۔ ہمیشہ دور ہی سے دیکھا ہے انہیں، آج تو بس خیال نہیں ہے ان کی۔ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا ارسلان، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کی محبت میں کیا تھا،
میں آپ کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے وجود میں گم ہوتا، لائبہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے سوال کیا تھا۔ ہاں میری جان، میں نے وہ سب کب کا معاف کر دیا ہے۔ شاید اسی میں بہتری تھی، اور تم سے بہتر جیون ساتھی مجھے کوئی اور نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ فضا بالکل ویسی تھی جیسے میں چاہتا تھا، لیکن تم نے خود کو میری پسند میں ڈھالا ہے، اس لیے اب تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا، اس کے سینے پہ لپٹا، آخری ٹکڑا بھی اتار چکا تھا اور مکمل حق کے ساتھ اس پر حاوی ہوا تھا۔ باہر رات ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔